अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और हम बच्चों की स्कूलिंग और उनकी परवरिश के हवाले से एक वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक फुल वीडियो सीरीज़ नहीं देखी तो आप ज़रूर इसके प्लेलिस्ट पे जाइएगा और ये वीडियो सीरीज़ देखिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम एक बेहतरीन माशरा बना पाएँ। आज हम देखेंगे कि हम बच्चों को कैसे एक्सप्लोर करने दे सकते हैं, दरियाफ़्त करने दे सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, पर्टिकुलरली 2 साल से 3 साल या 4 साल, इन बच्चों को आप देखेंगे कि इनमें एक शदीद किस्म की ख्वाहिश होती है एक्सप्लोर करने की। और अगर आप इनको रोकते भी हैं ना तो वो जानबूझकर या फिर ज़रूर वहाँ पे जाते हैं और इस इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। इन बच्चों में आप देखते होंगे कि अगर आप उनको मना करते हैं कि यहाँ पे पानी है, आपने पानी में नहीं जाना, यहाँ पे कीचड़ है, आपने कीचड़ में नहीं जाना, यहाँ पे अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आपने वहीं पे नहीं जाना, वो बच्चे ज़रूर वहाँ पे जाते हैं और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अब ये एक ऐसी उम्र है, आपने कोई ऐसा पैमाना रखना है क्योंकि बच्चों को आपने एक्सप्लोर तो करने देना है और बच्चे ये चीज़ें कुछ दिन तक ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं और जब तक ये चीज़ें बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर पाता उतनी देर तक जो है वो बच्चा जो इसकी तरफ से जो एक तजस्सुस है बच्चों में वो मुकम्मल नहीं होती और वो बार बार वहाँ पे जाता है। और आप ये भी देखते होंगे कि अगर आप बच्चे को किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने दें तो वो कुछ दिन तक उसको एक्सप्लोर करता है, फिर उस चैप्टर को वाइंड अप करता है और कोई नई चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करने लग जाता है। तो ये एक फितरत है बच्चों की जिसके साथ वालिदैन का जाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको यहाँ पे डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए है कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ या जो मैंने देखा है कि हम बच्चों को बहुत सख्ती से रोकते हैं कि ये काम आपने नहीं करने, आपने पानी की तरफ नहीं जाना, आपने कीचड़ की तरफ नहीं जाना, आपने बाहर नहीं जाना, आपने मिट्टी में नहीं खेलना, आपने नीचे बैठना नहीं है, वगैरह वगैरह। इस किस्म की बातें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अगर आप 2 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को हर वक्त ना कहना सिखाते हैं या उसके सामने ना बोलते हैं, ना, नो, नहीं एक मनफी एक्सप्रेशन है। और वैसे भी हमें अपने जुमलों में, अपने अल्फाज में जब हम बात करते हैं तो ये जो नेगेटिव अल्फाज हैं बतौर पॉजिटिव भी इसका इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ना, नो, नहीं वगैरह को हमें किसी तरीके से किसी ख़ास हद तक एलिमिनेट करना चाहिए ताकि जो भी हमारा जुमला हो वो मुस्बित हो। तो एक तो ये है कि अगर हम इस किस्म की ज़बान बच्चे के सामने इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो वोकैबुलरी डेवलप होगी वो भी उसी तरह मनफी की ही होगी। दूसरी बात यह है कि ये ना बहुत प्यार से तो शायद आप कहें नहीं, आप गुस्सा करेंगे, आप चीख भी सकते हैं, आप चिल्ला भी सकते हैं, लाज़िम बात है बंदा एंगेज होता है और आप समझते हैं कि मैं इसको बार बार मना कर रही हूँ लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो एक किस्म का फितरी गुस्सा डेवलप होता है इंसान के अंदर। लेकिन अगर आप इसको चैनलाइज नहीं करते, आप इन हालात को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप बच्चे की जो ख्वाहिशात हैं या जो उसकी नीड्स हैं आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो लाज़िम बात है आपको गुस्सा आता है। और गुस्सा हमेशा लाइल्म की वजह से आता है। अब जिन सूरत हाल में भी हों, जिस सिचुएशन में भी हों, अगर आपको गुस्सा आता है तो वो एक लाइल्मी होती है, वो किसी लेवल की भी हो सकती है, किसी चीज़ से भी हो सकती है, लेकिन ये गुस्से का मौजूब बनती है। तो लाज़िम बात है यहाँ पे अगर आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के नीड्स क्या हैं, वो नहीं पता आपको, तो आपको ज़रूर गुस्सा आएगा। और जब गुस्सा आप बच्चे की तरफ से एनालाइज करेंगे तो बच्चे की डेवलपमेंट जो है एक तो नेगेटिवली होगी। दूसरी बात यह है कि आप खुद बताएं अगर बच्चा एक्सप्लोर नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे? बच्चा तो इसी से सीखता है जब वो एक्सप्लोर करता है, और जब वो कोई चीज़ एक्सप्लोर करता है तो इसी की बुनियाद पे उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो तख्लीकी सलाहियत है, उसकी जो तज्ज़ियाती सलाहियतें हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको स्टॉप कर दें, उसको रोकें, उस पे चीखें, उस पे चिल्लाएं, तो ये बच्चे की परवरिश को एक तो बहुत मनफी तरीके से मुतासिर करेगी। दूसरी बात यह है कि उसका दिमाग अभी बन रहा है तो लाज़िम बात है जो
اس کی ذہانت ہے، جو اس کا انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے، وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوگا۔ آپ اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو لازمی بات ہے اس کا جو ایموشن کوشنٹ ہے، جذباتی جو اس کی ذہانت ہے، وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوگی۔ بچہ ایکسپلور نہیں کر پائے گا، بچہ جو ہے وہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو ووکیبلری ہے، وہ بھی نیگیٹیولی منفی انداز میں بڑھے۔ یہ کچھ منفیت ہے جو ہم بچے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک بہت ہی برا عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بس ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے صرف بچے کو روکنے سے آپ کتنی قسم کی 4-5 قسم کے نیگیٹو انرجیز جنریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ ان نیگیٹو انرجیز کی لپیٹ میں آئے گا۔ اور ویسے بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بچے نے ان کو کچھ دن تک ایکسپلور کرنا ہے، اور جب وہ اس کو ایکسپلور کر لے گا تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، وہ اس کا شناسہ ہو جائے گا، اس نے کئی نئی ایکسپلوریشن کی طرف بڑھنا ہے۔ اگر وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے جس میں بچے کے لیے کوئی مطلب ہارمفل وہ چیز نہیں ہے، اس میں بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو آپ اس کو ایکسپلور کرنے دیں، کنٹرولڈ ایکسپلوریشن کرنے دیں۔ مطلب آپ اس کے ساتھ رہیں، اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو ایکسپلور کروائیں، آپ اس کو مانیٹر کریں، اس کے ساتھ خود کھیلیں۔ تو لازمی بات ہے چند دن کے بعد جب کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں وہ ایکسپلور کرے گا، تبھی چند دن کے بعد وہ نیکسٹ ایکسپلوریشن کی طرف بڑھے گا، نیکسٹ جو اپنی اس کی دریافتیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، جو پچھلی ہیں وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو تھوڑی دیر تک آپ ویڈیو پاس کر کے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے کیا وہ اس قسم کی ایکسپلوریشن کرتا ہے؟ کیا وہ باہر جاتا ہے زیادہ؟ کیا وہ مٹی میں کھیلتا ہے؟ وہ کیچڑ میں جاتا ہے؟ کیا وہ پانی میں جاتا ہے؟ اور اگر وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے تو آپ کا بیہیویئر کیسا تھا؟ آپ اس کو کیسے کنٹرول کرتے تھے؟ آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے تھے؟ اور آپ مجھے یہ بھی ضرور بتائیے، اس قسم کی ایکسپلوریشن کرے گا، اس قسم کی دریافتوں کے پیچھے وہ جائے گا، تو آپ کا جو رسپانس ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، جو آپ کی ریئیکشنز ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ ضرور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ان باتوں کا جواب دیجیے گا۔ ان عوامل کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یا بچے جو ہیں وہ دریافت سے کتنا خوش ہوتے ہیں، دریافت کرنے سے، ایکسپلور کرنے سے کتنا وہ سیکھتے ہیں، اس کو ایک کہانی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو ٹیڈ ایکس پہ میں نے سنی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹیڈ ایکس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ ضرور جائیے گا، وہاں پہ سنیے گا۔ ایک ٹیچر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تیسری کلاسز کو روبوٹکس پڑھا رہا تھا، تو ایک بچی میرے پاس آئی اور وہ کہتی ہے کہ سر میرا روبوٹ کام نہیں کر رہا۔ تو سر اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو بچی اس سے کہتی ہے کہ سر میرا خیال ہے کہ اس کی بیٹری کام نہیں کر رہی اور مجھے یہ چینج کرنی چاہیے۔ تو ٹیچر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جائیں بیٹری چینج کریں اور پھر میرے پاس آ جائیں۔ اب بچی جاتی ہے، بیٹری چینج کرتی ہے، لیکن روبوٹ پھر بھی کام نہیں کرتا۔ واپس آتی ہے، سر کو بتاتی ہے کہ سر میں نے اس کی بیٹری بھی چینج کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر رہا۔ تو سر پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹا اس کے علاوہ اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ بچی سوچتی ہے، بولتی ہے، سر کو بتاتی ہے کہ سر میرا خیال ہے کہ جو اس کی وائرنگ ہے، اس کی جو تاریں لگی ہوئی ہیں، اس کے جو سوئچ لگے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی کہیں سوئچ میں سے، کہیں تاروں میں سے مسئلہ ہے۔ تو سر کہتے ہیں اسے کہ بیٹا آپ جائیے گا، آپ اس کے جو تاریں ہیں یا جو سوئچ ہیں وہ ریپلیس کیجیے گا اور پھر مجھے بتائیں کہ روبوٹ چل رہا ہے یا پھر نہیں چل رہا۔ وہ بچی جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آتی ہے اور یہی بات ٹیچر کو بتاتی ہے کہ سر میں نے یہ کام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روبوٹ نہیں چل رہا۔ تو ٹیچر اس سے پھر دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بیٹا؟ یہ 2 کام تو آپ نے کر دیے، بیٹری بھی چینج کر دی، تاریں بھی آپ نے چینج کر دی، اگلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو بچی بتاتی ہے کہ سر میرا خیال ہے کہ جس کی چپ ہے، میموری چپ جس میں پروگرام ہوتے ہیں، وہ کرپٹ ہو سکتی ہے اور ہمیں وہ چینج کر لینے چاہیے۔ تو ٹیچر کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ جائیں اس کی جو چپ ہے وہ چینج کریں۔ بچی جاتی ہے، چپ چینج کرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد بھاگ کے آتی ہے سر کے پاس اور اس کو بتاتی ہے کہ سر بہت بہت شکریہ، اس نے کام شروع کر دیا، یہ اب ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اب وہ سر بتاتے ہیں کہ اس میں نے بچے کو کیا پڑھایا ہے؟
میں نے بچے کو کچھ نہیں پڑھایا، میں نے صرف اس کی رہنمائی کی ہے، اس کے حل کی طرف میں نے اس کی رہنمائی کی ہے، میں اس کو وہ جو مسئلہ تھا اس کے حل کی طرف لے کے گیا ہوں۔ لازمی بات ہے کہ بطور پیرنٹ، بطور ٹیچر، ہمیں کوئی بھی حل بچوں کے جولی میں ڈال کے نہیں دینا چاہیے، ان کو ڈائریکٹلی حل نہیں بتانا چاہیے، بلکہ ان کو ایکسپلور کرتے ہوئے، دریافت کرتے ہوئے حل کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے، دریافت کرتے ہوئے حل کی طرف لے کے جائیں گے تو لازمی بات ہے وہ جو حل ہوگا اس میں خوشی بھی ہوگی، اس میں ایک انجوائمنٹ بھی ہوگی، اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی، اس میں لرننگ تو لازمی بات ہے ہوگی ہی صحیح، اس میں ایک خاص قسم کی اچیومنٹ ہوگی کہ میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے۔ اور لازمی بات ہے یہیں سے کریٹیوٹی، یہیں سے انالائٹیکل تھنکنگ شروع ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ ایک عام استاد ہوتا، ایک عام پیرنٹ ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اگر کوئی مسئلہ اس قسم کا آتا، بچے پوچھتے تو وہ حل اٹھاتے، ان کی جولی میں ڈال دیتے۔ اب نہ ایکسائٹمنٹ ہے، نہ خوشی ہے، نہ اس میں کوئی لرننگ ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جب بغیر ایکسپلوریشن، بغیر کسی دریافت کرنے کے ہم بچوں کو حل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو جب بھی بچوں کو کچھ اگر آپ سکھانا چاہتے ہو، کچھ ان کو پڑھانا چاہتے ہو، کچھ آپ نیا دینا چاہتے ہیں، تو کچھ بھی ایسا کریں جس میں ایکسپلوریشن بھی ہو، جس میں وہ دریافت کر رہا ہو، جس میں کریٹیوٹی ہو، جس میں انالائٹیکل تھنکنگ وغیرہ ہو۔ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بچوں کی پیرنٹنگ اور ان کی اسکولنگ کو۔ یہ سارا کچھ لکھنے اور ریکارڈ ایک ہی مقصد ہے، کیونکہ میں جو 14 سالوں سے آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ بڑے سارے ایسے ہمارے والدین ہیں، ہمارے ایسے ٹیچرز ہیں جو ایک ٹریڈیشنل یا انہیریٹڈ پیرنٹنگ کو یا انہیریٹڈ اسکولنگ کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، بہت کچھ اچھا ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے پریکٹسز ہیں جو بچے کو منفی طور پہ افیکٹ کرتی ہیں، منفی طور پہ اس کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جتنی بھی منفی عوامل ہیں جو بچوں کو منفی طور پہ متاثر کرتی ہیں، ہم ان ساروں کو روکنا چاہیے، اور ہمیں جو وراثتی طریقہ کار میں پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور کچھ جو ڈسکورڈ ہیں، جو ریسرچڈ ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ اب اگر جو وراثتی پیرنٹنگ کی ہم نے بات کی، تو وہاں پہ بچہ کچھ بھی اگر ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے والدین اس کو روکتے ہیں، وہ اس کو پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ منفی طور پر پیش آتے ہیں، اور وہ جو ساری نگیٹیوٹی ہے وہ بچے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر بچے کو وہ منفی چیزیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک منفی رویہ اس کے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جو اس وقت ہمارے جذبات ہوتے ہیں، جب ہمیں غصہ آیا ہوا ہوتا ہے اور ہم بولتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو ہم سے ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ ایک ٹریڈیشنل یا انہیریٹڈ پیرنٹنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم ساری منفیت جو ہمیں ملی ہے، جس طریقے سے ملی ہے، سیم اسی طرح ہم بچے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑے کورس کی ضرورت نہیں ہے، بہت مہینوں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کتاب ہی کافی ہے، کچھ ویڈیوز کافی ہیں، ایک ویڈیو سیریز ہی کافی ہے، جس کو دیکھ کے، جس کو پڑھ کے ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو، ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہو، ہم اپنے آپ کی پہچان کر سکیں کہ ہماری پیرنٹنگ میں، ہماری اسکولنگ میں یہ منفی باتیں ہیں، یہ ایسے کام ہیں یا ایسے پریکٹسز ہیں جو میرے بچے کو، میری زندگی کو منفی طور پر متاثر کرتی ہیں۔ اس کے بعد جب میں بچوں کے ساتھ بات کروں گا، بچوں کے ساتھ پیش آؤں گا، تو وہ جو بیہیویئر ہوگا وہ ان سارے عوامل سے جو منفی طور پر میرے بچے کو افیکٹ کر رہی ہیں، مجھے افیکٹ کر رہی ہیں، ان سارے عوامل کو میں فلٹر کروں گا، اسٹاپ کروں گا، اور یہ جو کچھ نئے کام ہیں، یہ جو نیو پریکٹسز ہیں جن کے ساتھ آج میں مل رہا ہوں، یا جس کو آج میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ان عوامل کو یا ان پریکٹسز کو میں زندگی میں لاگو کروں گا۔ اور یہ اگر آپ کچھ عرصہ کے لیے پریکٹس کر لینا تو یہ آپ کی زندگی کا یہ فطرت ثانیہ بن جائے گی، یہ بالکل آپ میں گھل جائیں گی، یہ چیزیں یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی، پھر آپ کو یہ چیزیں شعوری طور پہ نہیں کرنی پڑیں گی، یا یہ لاشعوری طور پہ سارا کچھ ہوگا، اور لازم بات ہے آپ ایک بہترین فرد بن جائیں گے، ایک اچھے طریقے سے بچوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے آپ جس بچے کی پیرنٹنگ کرتے ہیں، جس بچے کو بطور ٹیچر پڑھاتے ہیں، یا بطور
بڑے ممبر کے جن چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بہترین لوگ بنیں گے، وہ معاشرے کا فخر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔